बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी चाँद ग्रहण 7 सितंबर को लगने वाला। इसमें 3 बरूज का जिक्र करेंगे किया जी हमने। सबसे पहले हमने एरीज का, फिर उसके बाद वर्गो का, और आज बारी है जी स्कॉर्पियो की, बुर्ज अकरब की। इनमें इसको एहतियात की किस तरह से ज़रूरत है, क्या क्या एहतियात है, थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल वक्त है, उसके ऊपर एहतियात क्या करेंगे। और सबसे हम इसकी रेमेडी भी पूछेंगे, सदका क्या देंगे तो ये इन बलाओं से जो मुसीबतें होंगी वो कैसे टाली जा सकती हैं। और सबसे पूछेंगे कि जी कोई वजीफ़ा है तो वो भी बताएं जिसकी वजह से ये मुश्किल वक्त जो सा है वो टल सकता है। चाँद गिरन है, खूनी चाँद गिरन है, जिस थोड़े से असरात इस तरह के आ सकते हैं कि जी मुश्किल वक्त है। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं जी किस किस तरह से इनको एहतियात की ज़रूरत है और किस किस तरह से इस मुश्किल वक्त को टाला जा सकता है। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आपका क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर पहले हमने एरीज किया, फिर वर्गो किया, अब बारी है स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो को किस किस तरह से एहतियात की ज़रूरत है इस सूरज ग्रहण के और चाँद ग्रहण के टाइम पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। 7 सितंबर 2025 को ये चांद ग्रहण लग रहा है वर्गो में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये अल्लाह ताला की जो निशानियाँ हैं ना, उनमें से एक निशानी है। ठीक है। इसका ताल्लुक किसी की ज़िंदगी या मौत से नहीं है कि जी ग्रहण लगा तो आदमी फौत हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वंस एंड फॉर ऑल क्लैरिफाई कर दिया हुआ है। तो इसमें को डरने खौफ करने की ज़रूरत नहीं है कि जी ग्रहण लगेगा तो बंदा मर जाएगा, नहीं। इसमें एहतियात ज़रूर है, क्योंकि इट इज़ अ स्टोरी दैट रिलेट्स टू द रेडिएशंस जो हैं उनकी कहानी है। ग्रहण जो लगता है, और रेडिएशंस जो होती हैं वो अच्छी भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर नेगेटिविटी ही आ जाती है। जिस तरह से एक्सरे की जोन में सिर्फ पेशेंट को अकेले को भेजते हैं, बाकी जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पूरा अपना एक सेफ्टी वाला गियर जो है सर से लेके पाँव तक वो पहना होता है रेडिएशन से बचने के लिए। ठीक है। तो रेडिएशंस जो हैं वो दे हैव अ सर्टेन इम्पैक्ट ओवर आवर लाइव्स। तो हमने ये देखना है कि ये जो ग्रहण लग रहा है वर्गो में, इसके असरात बुर्ज अकरब के ऊपर क्या आ सकते हैं नेगेटिव, और इनकी एहतियात क्या है। ठीक है। एहतियात तो करेंगे ना, बिल्कुल। एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। ठीक है। और इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो इनको करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो अकरबी ख़वातीन हैं जो प्रेगनेंसी के खूबसूरत अमल से गुजर रही हैं, तकलीफ दे अमल भी होता है, ज़ाहिर है। माँ का दर्जा इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है किस कदर ऊंचा रखा हुआ। तो ये है कि माँ जो प्रेगनेंसी वाली तरफ जा रही हैं उनको एहतियात करनी है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ध्यान से, अनड्यू सफ़र नहीं करना। ठीक है। उसके अलावा जो है ना, जब ग्रहण लगेगा ना तो चलते फिरते रहना, मूव करते रहना। अच्छा। ठीक है। ठीक है। इस्तग़फ़ार करते रहें, कलमा पढ़ते रहें, जो नमाज नफ़ल है वो अदा करें। ठीक है। दो रकात नमाज नफ़ल जो है वो पढ़ी जाती है, तो वो पढ़ें। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उनके बारे में। ये जो अकरब वाले लोग हैं, मेल हैं या फीमेल, जो 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं, ठीक है, वो तो ठीक है। जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, नाम का पहला हर्फ अगर नून या ये है तो भी वो जो है वो अकरब ही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसका हाकिम सैयारा असल में तो मरीख है। ठीक है जी। और उसके बाद इसको मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में जो पढ़ते हैं प्लूटो से भी पढ़ते हैं। ठीक है। प्लूटो जो है वो रेट्रोग्रेड, वो बैक साइड पे आया वो। ठीक है। अच्छा, और इनका जो है एलिमेंट ये वाटर एलिमेंट है। ठीक है। आबी बुर्ज है। इसके अलावा इनका जो है ना इंसिग्निया, जो निशान है वो स्कॉर्पियन का, बिच्छू का। और इनका जो है मतलब ये साबित बुर्ज है, और ये बड़े सेंसिटिव, इनका जो साइकोलॉजिकल टाइप है वो सेंसिटिव कहलाता है। ये बड़े हसास लोग होते हैं। ये उन बुरूज में शामिल हैं जिनसे जिन्नात भी डरते हैं। अच्छा। हाँ, ये आबी बुर्ज है, इनसे बहरहाल बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं ये।
مگر ظاہر ہے پرابلم اور آسانی زندگی کا حصہ ہے۔ ان کے ساتھ جو فیوریبل کلرز اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کیے ہیں وہ کرمسن کلر ہے، ڈارک ریڈ کلر ہے، ٹھیک ہے، اور جینیٹل ایریاز سے تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کا چارٹ پڑھتے ہیں تو اسکارپیو جو ہے وہ جینیٹل ایریاز کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں ان سے منسوب جو درخت ہے نا، وہ جس طرح میں نے ایریز کا بتایا تھا نا کہ جس میں کانٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں، بالکل بالکل، ان کا بھی وہی ٹائپ ہے۔ ٹھیک، اور ان کی جو ہے نا، ان کے لیے جو مناسب ان کے لیے پھول ہے وہ سرخ رنگ کا، وہ گلاب بھی ہو سکتا ہے، اور بیل فلاور ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جھمکا بیل کہہ رہا تھا میں، مگر وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اور جھمکا چیز بیل نہیں ہے، یہ بیل نہیں ہے، یہ پھول ہے۔ پھول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ وہ میں نے سرچ سرچ لیا کر تھا، کے کر لیا اگر تھا میں نے۔ لگا دیں گے نا، ٹھیک ہے، میں ایک چیز بتانے لگوں، بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک وہ ہے، آپ اگر پیسٹ کر دیں نا نارملی ٹھیک ہے، میں تو تصویر وہ لگا دوں۔ وہ ضرور لگا دیں۔ اچھا، وہ سرخ رنگ کا پھول ہے، اس کے اندر سے ایک ڈنٹل نکلی ہوئی ہے، اور اس کے آگے یلو کلر کی پولن جو ہے نا ٹھیک ہے، وہ لگی ہوئی ہے۔ اچھا اس میں سرخ کلر بھی ہے اور بہت سارے کلر ہیں؟ نہیں، یہ سرخ والا ہمیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، سرخ والا۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اسکارپیو والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کے لیے، سارے بروج جن کو ٹھیک۔ نکسیر کا مسئلہ ہے نا، نوز بلیڈ جن کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میل ہیں، فیمیل ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، یہ اس کے لیے بڑا زبردست جو ہے نا طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، اور جو ہمارے اتباع ہیں نا، جو ہمارے طبیب ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر اب چونکہ لوگ جو ہیں وہ چلے گئے نا ایلوپیتھک میں، میڈیسن میں چلے گئے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نہیں کرتے۔ اس کا کرنا یہ کہ 3 پھول لیں اور ڈنڈی سمیت تھوڑی سی ڈنڈی اس کے پیچھے لگی رہے، ٹھیک۔ وہ کر کے 3 پھول لے کے آدھا جگ پانی کر لیں، اس میں حسب ذائقہ چینی ملا لیں، ٹھیک ہے، اور وہ 3 پھول اوور نائٹ دھو کے نا، اوور نائٹ اس کو اس پانی میں بھگو دیں، مٹی کے برتن میں یا کسی بھی برتن میں؟ کسی بھی برتن میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مٹی کا ہوگا تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب وہ کر دیں، شیشے کا جگ لے لیں، اس میں کر دیں، اوور نائٹ اس کو 7-8 گھنٹے بھیگا رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد صبح کو وہ اٹھیں، وہ پھول نکال دیں، اور خالی پیٹ وہ پانی جو ہے وہ 3 دن، ٹھیک ہے، یعنی وہ 3 دن ہی تیار کریں، ٹھیک ہے، تازہ تازہ۔ اچھا تازہ تازہ، ہاں، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ پانی ایک دفعہ بنا کے 3 دن رکھنا ہے، نہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ 3 دن روزانہ تیار کریں، نکسیر کا پرابلم جڑ سے ختم ہو جاتا ہے اللہ کی انشاءاللہ۔ مہربانی سے انشاءاللہ۔ اچھا، اب میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کو احتیاط کیا کرنی ہے۔ ان کو چاہیے اقرب والوں کو کہ ہر وہ جائز کام اور نیک کوشش کریں جس کا انہوں نے ابھی تک کوئی عملی مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو معافی مانگیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ، اور جو آپ کے ساتھ پرخلوص لوگ ہیں، آپ کی فیملی کے بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، ان کی جو مشاورت ہے وہ شامل رکھیں۔ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو شامل رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ قانونی معاملات جن میں آپ آلریڈی اگر انٹینگلڈ ہیں تو غلط مشاورت دینے والے جو آپ کے جو بھی قریبی لوگ ہیں اس کے اوپر غور کریں، کیونکہ آپ لوگ سینسٹیو ہیں، آپ لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ غلط مشوروں پہ عمل نہ کریں، بہت ساری ناکامیوں سے آپ لوگ انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ذلت آتی ہے، رسوائی آتی ہے، نیگیٹو چیز جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا آپ کو اس سے انشاءاللہ۔ ٹھیک، اپنے جو جائز کام ہیں ان میں آپ سفارشیں تلاش نہ کریں، اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنی سیلف اسٹیم، سیلف کانفیڈنس پہ بھروسہ کر کے سٹیپ فارورڈ لیں، ٹھیک، کام آپ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ کانفیڈنٹ طریقے سے کوشش کریں، پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہے کہ راہو اور کیتو کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو تھوڑی سی ڈسٹرب اس طرح سے کر سکتی ہے کہ کچھ حاسد لوگ جو ہیں نا، خاص طور پہ خاندان کے اندر، وہ غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خاندان کے اندر غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے قریبی لوگ بھی ہو سکتے ٹھیک ہے، ہیں جو غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں، باہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہ چیز نہیں ہونے دینی، آپ نے اپنے کان جو ہیں اور اپنا جو فہم ہے اس کی کولیبریشن اچھی رکھنی، ٹھیک ہے، کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ جا کہاں رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے دھیان رکھنا ہے اس چیز اپنی کا، عقل سے کام لینا۔ عقل سے کام لینا، کیونکہ ایسے لوگ جو اب آپ کے قریب ہیں وہ غلط فہمیوں کو پھیلا کے خاندان والوں کے بیچ میں نا جھگڑا کروانے کی کوشش
کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے سنجیدگی سے، کافی سنجیدگی سے اور مضبوط قوت ارادی سے کام لینا، ٹھیک ہے. تو پھر آپ ان مسائل اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، قابو بھی پا سکتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. اچھا، یہاں پہ میں اس برج کے لیے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھیں، خصوصاً والدہ صاحبہ کی جو جسمانی صحت ہے نا، اس کا خیال ضرور رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ رہائش کی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے گھر کو رینوویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پری ایفیکٹس کے جو دن ہیں نا، ان کو ایوائڈ کر دیں. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر لازمی ہے، کرنا ہے، تو پھر کوئی صدقہ وغیرہ دیجیے اور پھر جو ہے وہ آپ کریں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کا جو کریئر ہے، چاہے آپ کا بزنس ہے، چاہے آپ کی جاب ہے، اس میں اگر آپ کوئی نئی چیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہوا تھا پہلے، اس وجہ سے ناؤ لیٹس ٹیک این انوویٹو، اس کو چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں. اس میں آپ کو یعنی تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ لوگ آپ کی بات نہ سننا چاہیں، ٹھیک ہے. آپ کی رائے سے اتفاق نہ کریں. آپ اگر بزنس کر رہے ہیں، از سر نو اپنے بزنس کو کوئی ترتیب دینا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے پارٹنرز ہیں یا جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ آپ کی اس بات سے ایگری نہ کریں. کولیگز بھی جاب کر رہے ہیں اگر آپ، تو آپ نے کوشش یہ کرنی کہ بحث مباحثہ نہیں کرنا، ان کی بات سننی اور اپنا جو پوائنٹ ہے وہ اس فیز سے جب آپ نکل جاتے ہیں نا کہ بحث مباحثہ ہوگا، گرما گرمی ہو سکتی ہے، آرام سے اس ٹائم کو گزار کے تھوڑا سا ٹائم لے کے جذباتیت پہ کنٹرول رکھیں. تھوڑا سا ٹائم لے کے پھر اپنا پوائنٹ ان کو سمجھائیں. ٹھیک ہے. پھر ان کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ نا جو ہے نا اسکارپیو میل ہیں یا فیمیل ہیں جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اس ٹائم میں کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا رک جائیں. ٹھیک ہے. اگر سیونگ سے ریلیٹڈ کوئی پلان خریدنا چاہ رہے ہیں، انشورنس وغیرہ یا اس طرح، تو تھوڑا سا ابھی ویٹ کریں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک. اور یعنی ویٹ کرنا فائدہ مند ہوگا، لے لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں آپ کو نظر آئے گا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دوست احباب کی ناراضگی جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران شدید ترین ہو سکتی ہے، اور وجہ جو ہے وہ آپ کی جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ آپ اپنی طرف سے تو وہ ادا کر دیں گے، دوست ناراض ہوں گے، ان کے لیے کوئی اچھائی کا کام بھی کریں گے، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اکنالج اٹ. وہ نہیں کہیں گے تو نے جو وہ بات کی تھی نا وہ میرے دل کے اندر ہے، میں نہیں مانتا تیری اس نیکی کو. اچھا، 12 جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسکارپیو اسٹوڈنٹس، ان کے لیے یہ ٹائم تھوڑا سا جو آپ کہہ لیں ایجوکیشنل ڈیفیکلٹیز ہیں نا، ان کو ہینڈل کرنے کا ٹائم ہے. اس طرح سے کہ کوشش کریں اپنی ایفرٹ جو ہے وہ ڈبل اپ کریں، تھوڑا سا محنت زیادہ کرنے کا وقت ہے. اپنے ٹیچرز کے ساتھ کولیبریٹ کریں، اپنے سینئرز کے ساتھ، سینئر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کولیبریٹ کریں، تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہے کہ بہتری کی طرف چلی جائیں. اور جب آپ سفر پہ جانے لگیں تو اپنی جو گاڑی واڑی ہے یا جس چیز پہ بھی سفر کر رہے ہیں، بائک ہے جو بھی ہے، اس کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ دیکھیں تو پھر جو ہے پھر نکلیں سفر کے اوپر کہ آپ کو دوران سفر کوئی پریشانی نہ ہو. اگر آپ لانگ ڈسٹینس ٹریول پہ جا رہے ہیں، بائی ایئر ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جو اپنے ٹریول ڈاکومنٹس ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. یہ نہ ہو پتہ چلے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، پاسپورٹ گھر رہ گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی ویزا جو ہے وہ لے کے جانا تھا وہ رہ گیا. مطلب ڈاکومنٹس جو ہے ٹریول کے وہ، اور ٹریول کرتے ہوئے جو قیمتی اشیاء ہیں ان کا خاص طور پہ خیال رکھیں. چوری چکاری والا معاملہ جو ہے خدا نہ خواستہ وہ ہو سکتا ہے. 12 اگست 13 اگست 14 اگست 12 13 14 یہ پری ایفیکٹس کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں غیر ضروری سفر بالکل نہ کریں، اور اگر ضروری ہی ہے کہیں خدا نہ خواستہ جانا پڑتا تو پھر صدقہ وغیرہ جو ہے وہ دیں. اچھا، روزمرہ جو معاملات ہیں ان میں جلد بازی نہیں کرنی. ڈرائیونگ ہو سکتی ہے، فیملی کے ساتھ انٹریکشن ہے، کوئی کوئک ڈیسیژنز نہیں دینے، ایکسٹرا صبر و تحمل سے کام لینا آپ نے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جناب میں نے جس طرح کہا ہے نا کہ بزرگوں کے ساتھ یا جو مخلص لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹیکٹ رہیں. ٹھیک ہے. پازیٹیو انرجی والے جو لوگ ہیں نا، آپ کو جن سے پازیٹیو وائبز آتی ہیں، آپ یو گائز ٹرائی ٹو بی اراؤنڈ دیم، اور کوشش کریں کہ وہ آپ کے ارد گرد رہیں. سب سے زیادہ بٹی صاحب پازیٹیو انرجی ماں باپ سے آتی ہے، تو جن کے ماشاءاللہ ماں باپ حیات ہیں ان کو چاہیے
کہ کوالٹی ٹائم جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جو ہے ٹھیک ہے. وہ اگر اسپینڈ کرتے ہیں تو مشکلات منیمائز ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا جو میرڈ لوگ ہیں یا ان میرڈ ہیں ان کا نا گھر کے یا خاندانی معاملات جو ہیں مشکلات یا ذمہ داریاں ان سے واسطہ رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے. اور یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نا اگر کوئی کام اپنے التوا میں ڈالے ہوئے پینڈنگ کیے ہوئے ہیں تو آپ ان کاموں کو مکمل کریں. اچھا. پہلے ہی وہ اس کی وجہ سے اسٹریس انگزائٹی کا سامنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ وہ کام جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں. اچھا اس کے علاوہ اگر زمین جائیداد پراپرٹی کی خرید و فروخت کے بزنس میں ہیں تو ان دنوں میں آپ تھوڑا سا نا سلو محسوس کریں گے اس چیز کو, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چیزیں آگے جا کے جو ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. زراعت سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکل آ سکتی ہے, جو گارڈننگ کر رہے ہیں, جو اس پیشے سے جن کی ہے نا یہ نرسریاں وغیرہ, بالکل گرینری وغیرہ, ہاں وہ ذرا تھوڑا سا سلو ہو جائے گا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی جو فصلیں ہیں یا جو اپنے پھول پودے وغیرہ ہیں اس ٹائم میں بلکہ ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ان کی کوئی ٹریٹمنٹ ہے تو وہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جو آپ کے میں نے پہلے بتایا تھا نا انوویشن کے حوالے سے بھی, ویسے بھی آپ کے نظریات یا خیالات جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے ضروری نہیں ہے کہ وہ ملتے ہوں یا لوگ اس سے ایگری کریں. تو آپ وقتی طور پہ کوئی پریشانی کا سامنا خدا نخواستہ کر سکتے ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, درود شریف کی کثرت کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, نفل جو ہیں حاجت کے وہ پڑھتے رہیں. حالات کو بگڑنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, اور اپنے جو بزرگ ہیں نا ان سے مشورہ لیں کہ بابے ہو پھنس گئے ہیں ان کی کرنا, یا ماں جی دس دیو کی کرنا, تو وہ دعا بھی ہو جاتی ہے اور وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا اگر وہی والی میں نے بات کی کہ رہائش کی تبدیلی وغیرہ والے معاملات ہیں تو وہ ابھی فی الحال پینڈنگ کر دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بیماری کی طرف اگر ہم جاتے ہیں نا تو جسمانی بیماری, روحانی بیماری, نفسیاتی بیماری, اس طرح کی امراض جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. انگزائٹی کا شکار اگر آپ ہوں گے نا تو یہ چیزیں آپ کی ہیلتھ کو تینوں طریقے سے خراب کر سکتی ہے خدا نخواستہ. تو آپ نے یہ کرنا ہے, اور خاص طور پہ جو اقربی افراد ان چیزوں میں آلریڈی ہیں ان کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ وہ اس چیز سے نکل سکتے ہیں. کس طریقے سے کہ اچھے دوست, اچھے معالج, یہ اچھی ایک پازیٹیو بات ہے. ٹھیک ہے کہ اچھے معالج مل سکتے ہیں, طریقہ علاج جو ہے اس کو تبدیل کر لیں, چیزوں سے جان, اس طرح کی چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں, غذا سے علاج کر لیں. اس کے بعد اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں تو پھر آپ جو پھلوں کے جو موسمی پھل ہیں ان کے رس جو ہیں وہ اگر استعمال کر لیں, ٹھیک ہے, ہلکی پھلکی ورزش کر لیں, مرغن غذا سے پرہیز کر لیں, تو پھر جو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو بڑی عمر کے اقربی افراد ہیں نا ان کو چاہیے کہ اپنے طرز زندگی اور مصروفیت میں بیلنس رکھیں. ٹھیک ہے, اوور ورک نہ کریں, ٹھیک ہے, ریسٹ اور کام کا جو پروپورشن ہے وہ برابر رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور میں بتاتا ہوں, پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اقربی افراد, میل ہیں یا فیمیل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہی والی بات ہے کہ ڈائبیٹک نہیں ہیں آپ تو پانی میں شہد جو ہے وہ ملائیں, دار چینی کا قہوہ بنائیں اور وہ پئیں, اس سے بھی ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ صحت والا معاملہ. مسلسل آپ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے نا ورزش وغیرہ وہ کرتے رہیں ٹھیک, اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے. جو اقربی افراد ہیں وہ جوسز وغیرہ, فریش جوسز, ٹھیک وہ ہے, ڈبے والے جوسز نہیں, ہاں, فریش جوسز اگر افورڈ کرتے ہیں تو وہ, اور اس کے ساتھ دودھ, دہی, مکھن وغیرہ جو ہے نا اگر آپ کی ہیلتھ اجازت دیتی ہے تو یہ ضرور استعمال کیجیے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے پڑھنا کیا. صدقہ پہلے بتا دیتا ہوں, گوشت کا صدقہ دے دیں, کسی لال چیز کا صدقہ دے دیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صدقے ودقے دینے سے کچھ نہیں ہوتا, تو پھر قرآن شریف انہوں نے نہیں پڑھا ہوا, اگر پڑھا ہوا تو پھر سمجھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر. بارہ ہمیں کسی سے کیا لینا ہے, بالکل, ہم تو اپنے قرآن کی بات کرتے ہیں. صدقہ رد بلا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے, تو پتھر پہ لکیر ہے. اچھا
یہ دے دیں، اناج سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء انسانوں میں تقسیم کر دیں، چرند پرند میں، اس کے بعد جو حشرات الارض ہیں ان میں۔ اس کے علاوہ آپ نے 11,000 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے ان دنوں میں، اور ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی جو ہے ٹھیک ہے وہ پڑھنی ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف۔ ٹھیک ہے ہر طرح کی آفات سے اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے 11,000 جو ہے وہ ایک دن میں نہیں پڑھنا، وہ ڈیوائیڈ کر لیں، جتنے دن ٹھیک ہے جس دن ویڈیو دیکھیے اس دن سے ڈیوائیڈ کر لیجیے۔ 7 سپٹمبر تک پڑھ لیں ہاں، اس کو 7 ستمبر سے پہلے ٹھیک 6 ستمبر کو وہ ختم ختم کر لیں۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سر۔ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، برج اکرم اسکارپیو کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کس کس طرح سے احتیاط کرنی ہے اور کن کن لوگوں سے آپ نے ذرا پرہیز کرنا ہے، جو آپ کے دوست تو کہلاتے ہیں مگر اندر سے دشمنی ہوتے ہیں، اور وظیفہ بھی بتایا ہے اور صدقہ بھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے، اس پر عمل کریں۔ اللہ میاں آپ کو جو سا ہے مصیبتوں سے بچائے، بلاؤں سے بچائے، اور صدقہ ویسے بھی بلائیں ٹال دیتا ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سلام پاکستان۔